पूरी शरीयत बदल के रख दी है। क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हो चुका है। हमारे भाई जो हमें बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, सारे प्रोग्राम देखते हैं, कहते हैं कि अब ये क्वेश्चन आंसर का सेशन है, ये पार्ट आपको अलग से यूट्यूब के दूसरे प्ले लिस्ट में मिलेगा। हमारा फर्स्ट हाफ आप लोग जो है वो रेफ्यूटेशन में देख सकते हैं। कहते हैं मौलाना कासिम के कोई कैसे कह सकता है कि हमने हर किसी को बराबर पैदा किया, क्योंकि क्या आगे इनका जो एतराज पैदा होता है, जो उन्होंने कहा कि मुझसे ये जरा आपसे मैं ये सवाल करूं, कहते हैं कि क्यों औरतों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, और अल्लाह डिड वुमेन रॉन्ग टू प्रोहिबिट, और अल्लाह ने गलत किया औरतों को रोक कर। कहते हैं मैं इससे बहुत डिस्टर्ब हूँ। जेंडर इक्वालिटी यानी कि हाँ, जो जेंट्स है उसमें ये इक्वालिटी नहीं है, ये बराबरी नहीं है। इसके बारे में जवाब दें कि औरत को मस्जिद में नमाज पढ़ने का हक क्यों नहीं है? क्या अल्लाह ने नाइंसाफी नहीं की उनको रोक के? जी मौलाना कासिम। मस्जिद में अगर बापर्दा होकर जाकर मस्जिद के एक पोर्शन में नमाज पढ़ लेती है तो किसने मना किया? किसने मना किया? ये अगर शरीक होना चाहे जमात में तो उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये तरीका था कि पहले मर्दों की सफ़ें होती थी, फिर बच्चों की, फिर खवातीन की। तलवार लेकर गोली मारकर कोई हराम नाजायज काम तो नहीं है मस्जिद में नमाज पढ़ना। मना किसने किया है? अलबत्ता फितने का दौर होने की वजह से ये कहा गया कि खातून अपने घर के अंदर पढ़े वो ज्यादा सवाब है, सहन में पढ़े उससे कम है, उससे बाहर पढ़े जितना पर्दे में रहे। देखिए शरीयत इस्लाम ने ना खातून को एक इतना इज्जत, इतना तकरीम, इतना मर्तबा दिया है कि इंसान अपने सबसे कीमती, सबसे बेहतरीन चीज को सेव करके लॉकर्स में महफूज करके छुपा के रखता है। तो इस्लाम जो है ना खातून को इतना ज्यादा प्रोटेक्शन दिया है, अहमियत दी है कि इनको ये इतनी कीमती खजाना है कि इसको सबसे बेहतरीन जगह पर्दे में छुपा कर दूसरों से महफूज रखता है। इन्हीं बुनियादों पर इनको कहा कि घर में पड़े, फितने का अंदेशा है, कोई नुकसान न पहुंचाए, कोई तकलीफ न पहुंचाए, तो घर में पढ़ना बेहतर है। बिलफर्ज एक खातून है आजकल के माहौल में, वो बाजार भी जाती है, यूनिवर्सिटी भी जाती है, हर जगह है, यहाँ तक कि खेलों के मैदान तक पहुंच गई हर जगह। वो अगर मस्जिद के अलग पोर्शन में जाके नमाज पढ़े उससे कोई नहीं रोकता है, और पढ़ भी सकती है, मसला नहीं है। लेकिन जिन जिन माहौल में जहाँ पर खवातीन कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए इन चीज़ों के, मसलन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह अमूमन नहीं जाती हैं, घरों में ही रहती हैं, तो वो नमाज भी घरों में ही पढ़े। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मगरबी मुल्कों में वो बाहर ही है। सिर्फ उनको हम मस्जिद से नमाज पढ़ने से रोके, ये मुनासिब नहीं है। जब हर काम वो बाहर करती हैं तो वो जुम्मे में अलग पोर्शन में जाके वो पढ़ती है या ईद में बयान सुनती है, तो उसको नहीं रोक सकते, वो जा भी सकती है। एलविन हमारे भाई, अगर आपको अभी भी जवाब क्लियर नहीं हुआ तो व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ वैसे भी ऐड हैं, मौलाना कासिम से आप अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे स्माइली हेरिटेज ने एक सवाल किया था, मैं अभी वो कमेंट्स में देख रही हूँ। इन्होंने कहा था कि नबी ने कहा, हाँ, Did the prophet say follow the hadith? Can you give me a proof? मौलाना कासिम कहते हैं ये कि नबी ने कहा है कि तुम हदीस को भी फॉलो करो, मुझे सबूत चाहिए। मौलाना कासिम सबूत है बस? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुरान ने कहा है उसको फॉलो करो। कुरान ने सूरत नजम की 3-4 आयत होगी गालिबन, नंबर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताते अपनी तरफ से नहीं, वो सब वही है, हदीस भी वही है, और वही को फॉलो करने का हुक्म है। अच्छा, सूरा आल इमरान आयत पढ़ता हूँ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कह दे पैगंबर अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा करते हो, फत्तबिऊनी, मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो। ये कुरान जब कह रहा है, हम कुरान की बुनियाद पर हदीस को फॉलो करते हैं। अगर कुरान हमें नहीं कहता तो हम सिर्फ हदीस का वो ग्रेड, वो मर्तबा नहीं होता। कुरान ने कहा है कि ये जो कहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी मानो, ये अपनी तरफ से नहीं, ये मेरी बातें हैं। हदीस भी अल्लाह कह रहे हैं कि मेरी बातें, अगरचे उनकी तिलावत नहीं की जाती है, एक लफ्ज भी दीन के मुतालिक, एक है ना पानी दे दो, रोटी दे दो, ये करो वो करो, वो तो दीन नहीं है ना, वो तभी चीजें हैं।
اس سے ہٹ کر دین سے متعلق جو بات ایک بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے. یہ بھی کہا گیا ان یخاف ان عصیت عذاب یوم عظیم، میں تو ڈرتا ہوں عظیم دن کے عذاب سے اگر میں اپنی طرف سے دین میں کوئی ایڈ کروں بتا دوں. وہ تو سب اللہ کی طرف سے. اس لیے قرآن کی ان آیتوں کی بنیاد پر احادیث کے دلیل ہونے کی بہت ساری آیتیں ہیں نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ کہا کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو گے اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. بالکل ٹھیک. یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ٹھیک. یہاں پہ بڑا ایک اچھا سا چل رہا ہے، کامنٹری چل رہی ہے اسماعیلی ہیریٹیج اور روڈ ٹو اویئرنیس کے بیچ میں. اور اسماعیلی ہیریٹیج کو ہم نے لنک بھی دیا ہے، اوپن لنک ہے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے اسماعیلزم کا وہ شریعہ بیسڈ ریلیجن نہیں ہے، تو ان کہتے ہیں کہ اس پر ہمارا آرگیومنٹ نہیں بنتا. ان کی بہت لمبی کامنٹری چل رہی ہے، سارے کامنٹس تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اسماعیلی ہیریٹیج اینڈ اسٹڈیز کو کہ اگر آپ بالکل اپنے دعوے میں سچے ہیں تو آپ کے پاس ہم نے لنک دیا ہے، آپ ابھی آ کے جوائن کر سکتے ہیں بجائے یہ کامنٹری پہ. اول الامر از مینڈیٹری، اٹس سنی انٹرپریٹیشن دیٹ ریجیکٹس اٹ. کہتے ہیں کہ اول الامر جو ہے وہ ہر دور میں ضروری ہے اور یہ صرف سنی تفسیر ہے جو اس چیز کا انکار کرتی ہے. مولانا قاسم، ہم اول الامر کا انکار کرتے ہیں کیا؟ نہیں، اولو الامر صاحب اختیار کو کہتے ہیں. صاحب اختیار اگر 5 بندوں میں بھی ایک ہو اس کے اتباع بھی لازمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر کی اتباع ہر شخص پر لازم ہے. امیر چاہے تم پر جیسے کیسے شخص کو، چاہے ابشی غلامی کیوں نہ ہو، اس کو متعین کیا جائے تو امیر کی مانو، اس میں خیر ہے. تو وہ امیر چاہے علاقے کا ہو، گروپ کا ہو، ملک کا ہو، ہم ان پر جائز امور میں، ناجائز امور شراب، زنا، چوری، قتل کا حکم دے قطعا نہیں ماننا ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. حدیث نے آگے بتا دیا ہمیں. رہی بات کہ بھائی شریعت سے ہٹ کر کیا بتایا تھا انہوں نے کہ ہمارا جو مذہب ہے شریعت کے بیسس پر نہیں ہوتا، اس لیے یہ بحث ہی الگ ہے. جو تم لوگ شریعت کی بات کر رہے تو ان کیا شریعت نہیں ہوتی مولانا قاسم؟ ہاں ظاہر بات ہے، انہوں نے اپنے لیے 1.5 انچ کی الگ عمارت بنا کر قرآن و حدیث کے ٹرمز، مسجد، کعبہ، بیت اللہ، ان سب سے ہٹ کر 1.5 انچ کی الگ عمارت بنا کر ادھر جا کر نئے دین ایجاد کیا ہے. اور کہتے ہیں کہ قرآن میں جو حکم ہے نا ظاہر میں یہ نہیں ہے، باطنی کوئی چیز ہے. یعنی پورے قرآن کے احکامات کو باطن میں کوئی اور معنی، ایسا معنی لیتے ہیں جو پورے امت مسلمہ نے کسی نے نہیں لیا. اس سے ہٹ کر باطنی اپنی طرف سے معنی بنایا ہے. اسی بنیاد پر بہت سارے علماء ان کے بارے میں جو فتویٰ لگاتے ہیں وہ اس بنیاد پر کہ 1400 صدیوں سے چلنے والا قرآن حدیث کے ظاہری جو بالکل اوپن واضح معنی ہے، مفہوم ہے، اس سے ہٹ کر ایک باطنی طریقے کو اپنے لیے جو ہے نا باطنی کہہ کے معنی بنائے. تو بھائی اپنی طرف سے جو کچھ مناؤ گے وہ آپ کا طریقہ تو ہوگا لیکن دین اسلام نہیں ہوگا، وہ دین اسلام نہیں ہوگا. مولانا قاسم کہتے ہیں اول الامر کی جو انٹرپریٹیشن، جو تعویل اسماعیلی سنی کرتے ہیں وہ ایک انسلٹ ہے، ایک ذلت ہے اہل بیت کے لیے. کیا جس کو یہ اہل بیت کہتے ہیں؟ جی پہلے تو اہل بیت تو سند کے ساتھ ثابت کریں نا. ہم ایک حدیث بھی جب بتاتے ہیں تو اس کے سند صحیح، حسن اور جو ہے نا ضعیف، کمزور، مقبول، مردود، ایک ایک چیز کو چھان پٹک کے بال کا کھال اتار کے ہم اسے قبول کرتے ہیں. ذرا بیچ میں کوئی راوی بھی کمزور مجہول آئے رد کیا جاتا ہے ضعیف کہہ کے. ہمیں قبول نہیں ہے دین کے معاملے میں ایسی ویسی باتیں. اور یہ پورے دین کی عمارت جس پہ بیس پہ رکھا ہے اس کا کوئی سند ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے. جماعت خانوں میں جو رٹائے 2-4 نام ایک ساتھ بولتے، ان کے علاوہ ان کے پاس کیا ہے؟ 2-3 سالوں سے ہم ان کو چیلنج کر رہے. یہ جعلی بھی بنا کر نہیں دکھا سکتے نا، جعلی بھی بنانے کے لیے تھوڑا سا علم چاہیے ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض بعد میں دین آنا تھا، دین میں کوئی تبدیلی آنی تھی، کسی کے اوپر وحی آنا تھا، کوئی معصوم آنا ہوتا، کوئی نبی نے آنا ہوتا، یا کوئی اہل بیت میں ایسے شخص نے آنا ہوتا جس نے دین اسلام کے احکامات میں تبدیلی لانی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہم بات اپنے امت سے کبھی نہیں چھپاتے، واضح کر کے بار بار بتاتے. قرآن حکیم، فرقان حمید
پچھلی تمام نبیوں کا ذکر ہے، تمام شریعتوں کا ذکر ہے. آگے جا کے شریعت سے آگے طریقت، معرفت، یہ وہ چلتا تو قرآن ضرور نو انسان کی رہنمائی کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے خاندان اہل بیت میں لوگ آئیں گے، دین کو تبدیل کریں گے، ان کی اتباع امت محمدیہ پر لازم ہے. یہ حکم ہوتا، وہ دین میں تبدیلی کریں گے، آپ کے 5 وقت کی نماز کو 3 ٹائم کی دعا کریں گے، آپ کی قربانی کا الگ مفہوم کریں گے. خان کے صاحب کو پیسے دینا قربانی ہوگی، مالی قربانی، یا 29 دن کے روزوں کو وہ باطنی پورے عمر کے روزوں سے تعبیر کریں گے. یہ جب سب کریں گے وہ برحق ہوں گے، اس کے اتباع کرو. یہ قرآن بھی کہتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے. لیکن جب بھی فرمایا مصدقا لما بین یدی، پچھلی کتابیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، ان کے انداز، ان کے نماز، علاقہ، مدینہ منورہ، مکہ، ہجرت، سب چیزوں کے بارے میں بتا دیا. توریت نے بھی، زبور نے بھی. لیکن قرآن نے جب بھی بتایا، پچھلوں کا بتایا، انبیاء کا بتایا، ان کے تصدیقات کا بتایا. آگے کے لیے کبھی بھی نہیں فرمایا بعد میں کوئی نبی آئے گا، کوئی ذلی نبی آئے گا، کوئی بروزی نبی آئے گا، کوئی وہ اہل بیت میں سے ایسے فرد ہوگا جس کے اتنی تبدیلی کرے، ان کے حکم کو فالو کرو. قرآن میں اشارہ بھی نہیں ہے، اشارہ بھی نہیں ان چیزوں کی طرف جو قرآن کے برحق ہونے کی دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. انہی بنیاد پر ہم ان چیزوں کو بعد میں بھی جو ابھی آئے رد کرتے ہیں کہ یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. بالکل ٹھیک. لیکن جو انٹرپریٹیشن یہ خود کر رہے ہیں، اگر ان کی بات کی جائے، کہتے ہیں کہ تم لوگ کی جو تعویل ہے وہ اہل بیت کی شان میں گستاخی ہے. تو جو آپ نے جس کو اہل بیت بنا کے اس وقت سب کچھ ان کے حوالے کر دیا ہے، کبھی ان کی طرف ہی نظر دوڑا لیجیے. اسماعیلی ہیریٹیج اینڈ اسٹڈی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اہل بیت کی جو ہے وہ ذلیل کون کر رہا ہے. جی قمر بھائی. ہیلو جی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو اولی الامر ہے وہ خالی امام یا خلیفہ ہو سکتا ہے. آپ جو فرسٹ سلائڈ چلائی تھی تو یہ کہتے ہیں اولی الامر خالی خلیفہ اور امام ہو سکتا ہے. حالانکہ انہوں نے خود نے یہ آیت کو کاٹ کے اور آگے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ ملا دیا. اللہ نے پورا اصول بیان کیا ہے کہ اگر تنازع ہو تو اولی الامر اور مومنین دونوں لوٹنا ہے اللہ رسول کی طرف. اب یہ خود ہی انہوں نے آیت کاٹی ہے اللہ کی اور وہ سورہ یاسین کا آخری پارٹ چھوڑ دیا. اور ان کا مذہب اسی ٹوٹی ہوئی آیت پہ پوری بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے کہ صرف اولی الامر امام یا خلیفہ ہو سکتا ہے. حالانکہ آگے اسی صورت میں اس میں بتایا ہے کہ اولی الامر رسول کے ٹائم پہ بھی تھے. کوئی خبر آئے تو تم لوگ جو ہے اس کو تصدیق کر دو رسول سے، اولی الامر سے، تاکہ تم جو ہے کوئی غلط اس کے بارے میں گوسپ نہیں کر دو. تو قرآن نے تو صاف بتایا. اگر یہ سننا ہی نہیں چاہتے اور آیت کو کاٹ کے لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خالی خلیفہ امام ہی اولی الامر ہے، تو پھر کیسے چلے گا؟ یہ قرآن کی اللہ نہیں، یہ ان بیچاروں کو نا عربی ذرا بھی نہیں آتے نا. اگر عربی بھی آئے نا، یہ کہیں گے کہ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہ اولو الامر تم لوگوں میں سے ہو. لوگوں میں سے کون ہوگا؟ وہی نا جنہیں ہم چنیں گے. بھائی اگر اہل بیت سے ہوتا نا اولو الامر من اہل بیتی، اولی الامر من قریش، اولی الامر من جعفر، من بیت علی، اس طرح کہتے ہیں نا. منکم، اے مخاطب کن کو ہے؟ یا ایھا الذین آمنو کو. آمنو مومنین مسلمانوں سے کہہ رہے کہ تم میں سے جو اولو الامر چنو، تم اس کی اتباع کرو جائز امور میں، ناجائز امور کا حکم دے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اختلاف ہو، پھر قرآن حدیث کی طرف آ کر جو جائز حلال ہو اس کو فالو کرو، حرام ہو تو ان کو پھینک دو. بالکل ٹھیک. بہت اچھا سوال کیا نور علی سورانی نے ہمارے بھائی اسماعیلی ہیریٹیج سے کہ آپ کے اولو الامر کو قرآن بھی آتا ہے کہ نہیں. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. آخر میں ہماری جو بہن زہرا ہیں وہ ہمارے بھائی ایلون کو جواب دینا چاہ رہی تھی، کیونکہ ایلون کو بہت اچھے سے جواب دیا ہمارے مولانا قاسم نے. اگر کچھ سوال کوئی پوائنٹ مس بھی ہوگا تو ہماری بہن اسے کلیئر کریں گی. اس کے بعد ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. زہرا السلام علیکم. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I would just like to add to Brother Qasim and everybody else who's brought up some really great points in this session, with particular reference to Muslim women. Muslim women in the West, in fact, have a really great advantage over a lot of other over a lot of other cultural beliefs
even whether that is amongst Muslims in other parts of the world. Here in the West, Muslim women they go to the masjid. They can pray. They go for Eid Salah. They go for Friday prayers. In fact, there's a whole community that gives a whole lot of more importance to Muslim women than they do to men. In general, even if you look at Muslims, women from the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we are given so much more importance compared to men, that if we don't want to work, we are not forced to work. We don't even have to feed our babies if we don't want to. It is the men who's responsible for bringing bread, earning money, looking after the women. We don't even have to share our earnings with our husbands. If we work, it is because we want to work, not because we have to work. We are in no way inferior to men, except for the fact that Allah subhanahu wa ta'ala has created us differently from men. It's our build that is different. We are in no way inferior to men. In fact, Aisha radiallahu anha was she was a businesswoman. She was an interpreter. We all know what status Islam has for women. It was the Prophet sallallahu alaihi wasallam, after he came, he stopped the burying of women, of baby girls. Back in those days in Jahiliyyah, they used to bury the girls because they wanted just the boys to let the families go further. So what I have to say is, here in the West, women actually are superior to men, especially the Muslim women, in a lot of ways, in every way possible. If you look at it, we are given so much of respect. In fact, women from other sects look at us and they feel jealous, because they feel these women are so lucky. They don't even have to work. They don't have to do anything. It's the men who go out and work, and the men give them so much respect. But because if you look at the other religions and the West, the women in the West, they actually are not even given the kind of respect that they want. They want the kind of respect that we get. And that's what I have to say about women. Women in no way are inferior to men. In fact, Alhamdulillah. Islam has liberated women, if anything at all. Jazakallah Mashallah. khair. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया ज़ारा. बिल्कुल हमारी सबकी यही तर्जुमानी. इस्लाम हमें प्रोटेक्ट करता है, इस्लाम हमारी राइट्स को हमें बाकायदा देता है. एल्विन मेरे भाई, अगर फिर भी आपके सवाल का जवाब ना मिला हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए. यहाँ पे ये कहते हैं कि अब्दुल्ला, आप जो है वो इस्माइलिज्म में फेल हो गए थे, तो आपकी बात की क्या क्रेडिबिलिटी होगी, कितनी आप जो है वो सही बात कर रहे होंगे. तो आपके इमाम जो है वो इस्माइली हैं या मुस्लिम? पहला सवाल इस्माइली हेरिटेज से. अगर आप में थोड़ी सी भी हिम्मत कर लीजिए, वैसे आप हिम्मत कर लीजिए, आप हमारे साथ कॉल पे आ जाइए. कल किसी दिन आप अपना टाइम बता दीजिए, आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं लाइव प्रोग्राम में. आप हमारे कुछ सवालों के जवाब देंगे. पहला सवाल, आपके इमाम इस्माइली हैं या मुस्लिम? दूसरा सवाल, आपके इमाम का इबादत का तरीका क्या है? क्या वो जमात खाने जाते हैं या वो नमाज पढ़ते हैं? तीसरा, आपके इमाम ने अब तक हज क्यों नहीं किया? क्या उन पर हज फर्ज नहीं? ये 3 सवालात के आप जवाबात लेके कल तक हमारे पास आ जाइए, वरना ये जो आप क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं तो आपकी भी कोई हैसियत नहीं रही, क्योंकि आपके पास अपने इमाम के मुतालिक कोई भी ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है. आपको अपने इमाम का नहीं पता तो आप किसी से क्या बात करेंगे. ये मेरा आपको पैगाम है. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. अफजल भाई ने ज्वाइन किया है, काफी देर से साथ थे. जी अफजल भाई, अस्सलाम वालेकुम. जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी भाई, पहले भी मैं भी मुस्लिम, अभी भी इस्माइली हूँ, लेकिन मुझे भी कन्वर्ट होना है इस्लाम में, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि फैमिली प्रेशर्स ना वो सब है, इसीलिए. तो आप मौलाना कासिम से बात कीजिए, मौलाना कासिम से बात कीजिए, उसके लिए आपको वो गाइड करेंगे. जी मौलाना कासिम. माशाअल्लाह. हम देखिए, ला इकराह फिद्दीन इस्लाम में लाने के लिए जबरदस्ती किसी पर नहीं है, लेकिन इस्लाम में आपकी बात फॉलो करना होता है. आप अपनी तसल्ली करें, खूब तसल्ली करें, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े. मैं कहता हूँ यही काफी है. हमने कुरान पढ़ के सब इस तरफ आए. हाँ, जो वो तो मेरे पास भी कुरान है, वो कुरान.com है ना, वो वेबसाइट भी मैंने डाउनलोड कर ली है. मुझे इंग्लिश भी आता है, तो मैं उससे ही सब वो कर रहा हूँ. लेकिन आप ऐसा करें ना, जो आयतें जमात खाने में पढ़ी जाती है
ان کا خصوصاً 2 4 5 6 8 10 تفسیروں سے آپ ان کو دیکھیں، کیا وہ جو ترجمہ کرتے ہیں وہی ہے، یا جو ہم نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے امت کو وہ ٹھیک ہے، یا جو یہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ ان کو غور سے پوری آیتوں کو نا، یہ آگے اینڈ تک شروع سے، یہ کیا اگر کسی اسماعیلی نے ترجمہ کیا قرآن کا اس کو بھی دیکھیں، وہ بھی جو ہے نا ترجمہ کرتے وقت اتنے تحریف نہیں کر سکتے قرآن میں، کیا تو اسے پکڑا جائے گا، وہ کورٹ میں لانا پڑے گا اس کو، وہ بھی مولانا قاسم یہ جو ہمارے بھائی ہے نا، انہوں نے تو الحمدللہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھنا ہے، صرف فیملی پریشر کا کیا کریں گے، اس کے لیے ٹائم مانگ رہے ہیں فیملی پریشر کی وجہ سے، تو کیا اس حالات میں جی اس کے لیے نا ایسی حالت ہو تو اس پر زبان سے پڑھ کے قتل کا، نقصان کا، جان کا اندیشہ ہو، دل سے ماننا ہی اسلام ہے، ایمان ہے۔ ہاں وہ تو میں نے مان لیا، میں نے ابھی آدھا قرآن تو ریڈ بھی کر لیا ہے، میں نے ذاکر نائک کے جو اسپیچز ہے وہ سب بھی میں نے دیکھ لیے ہیں، پھر وہ مفتی مینک ہے اس کے بھی ریگولر میں ویڈیوز دیکھتا ہوں، لیکن مجھے تو پتہ ہے کہ میں ابھی اسلام میں فالو ہی کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی میں صرف 5 ٹائم کی نماز، 5 ٹائم نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہوں، باقی سب تو مجھے، باقی شارٹ دعاز نہ وہ سب تو میں نے میمورائز کر لیے، میں روز اس کا کیا بولتے ہیں وہ ریسیٹیشن کر ہی رہا ہوں میں ابھی، لیکن جی افضل بھائی آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ شہادت پڑھ لیا میرے بھائی آپ نے؟ نہیں میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ سب پڑھنے کا باقی ہے تو مولانا قاسم نے پہلے بھی کئی دفعہ سب کو یہ بتایا کہ ابھی آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دل میں پہلے اسلام قبول کر لیں، یہ نہ ہو میرے بھائی کہ رات کو مجھے نہیں پتا میں رات کو سوؤں گی صبح اٹھوں گی یا نہیں اٹھوں گی، تو آپ پہلے شرک سے توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو میں نے کر لیا ہے دل سے، پھر مطلب میں نے انسائیڈ کلمہ بھی پڑھ لیا ہے۔ ماشاءاللہ بس پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ نہ یہ نہ بولے نا کہ میں نے نہیں کیا ہے، آپ نے کیا ہے، آپ کو ویلکم نہیں میں پروپر سب، ابھی مجھے کوئی بھی پوچھ رہا ہے نا، میں 2 سال سے میرا یہ سب کوشچن تھا کہ بھائی 10 میں دے رہا ہوں تو کہاں پہ جا رہے، مطلب ابھی یہ بھی ایک پوائنٹ ہے میم کہ اگر ہم 10 دے رہے ہیں، کوئی میرا ایک دوست تھا 6,000 روپے اس کی منتھلی سیلری تھی، تو اس میں سے بھی وہ 10 نکل رہا تھا، مطلب دیکھو بالکل ایسا ظلم ہو رہا ہے۔ اسلام میں نا، اسلام پہ انکم پہ نہیں ہے، آپ کے سال بھر بچوں پہ، بیوی پہ، ضروریات اخراجات ہو کے بچتا ہے، پیسے بہت بچ گئے پورے سال میں، اس میں صرف 2.5% اللہ کے نام پر غریب مسکین فقیروں کو مالک بنا کے دینا، یہ ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں بچتا ہے تو زکوٰۃ ہے نہیں، بلکہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ ماشاءاللہ سب سے اچھی بات یہ کہ جی افضل بھائی آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں آئیے، آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اسلام قبول کر لیا، اس کے لیے آپ کو ہم سب کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو، آپ اسماعیلی نہیں ہیں، آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، بس تھوڑی عبادات کا اگر آپ کو کچھ پرابلم ہے اور وہ بھی کسی وجہ سے ہے۔ عبادات کا یہ ہے نا کہ ماننے کا نام ایمان ہے، ماننے کا۔ اب پریکٹیکلی کتنے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ نماز نہ پڑھنے سے انسان اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے، ماننے سے مسلمان ہوتا ہے، باقی کمی بیشی عمل میں کوتاہی وہ ہوتا ہے، لیکن اس کو بندہ قضا بھی کر سکتا ہے، حقوق کو، باقی چیزوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ اسلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جتنے بھی انسان سے خطا گناہ ہوئے، اسلام قبول کرنے سے وہ سب اللہ مٹھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور الہجرت، ہجرت کرنا، ہجرت سے بھی اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو مٹھا دیتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ذات ہے، بڑے کریم ذات ہے، وہ انسان پورے دنیا کو گناہوں سے مجھے پتا ہے، وہ اللہ کے 99 نیم ہے نا، وہ بھی اس میں یہ سب ہے کہ اللہ از دا موسٹ مرسیفل اینڈ موسٹ فورگیونگ۔ اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو مٹھا دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان گناہ کر کے پورے اسپیس کو بھر کے آسمان تک پہنچا دے، سب انسان مل کے، اللہ ایک جو ہے نا کرم کے نظر سے ان سب گناہوں کو یغفر الذنوب جميعا، تمام کو معاف کر دیتا ہے۔
اچھا اسماعیلی ہیریٹیج کہہ رہے ہیں کہ افضل بھائی کو تکیہ کیوں کرنا چاہیے. یہ سوال آپ اپنے امام سے کیجئے کہ وہ آپ کو تکیہ کرنے کا کیوں کہتے تھے, وہ بھی رمضان کے مہینے میں. اچھا ہماری بہن سارا خان نے بھی کہا ہے کہ ہمارے بھائی افضل بھائی جیسے کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو اسماعیلزم دل سے تو چھوڑ چکے ہیں, لیکن کسی وجہ سے سوشل پریشرز کی وجہ سے ان کو کچھ سپورٹ کی ضرورت ہے. تو ان کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے طرح اسماعیلزم کو چھوڑ کے اللہ کے حکم پر اسلام میں آ چکے ہیں, تو ہمارے ساتھ جڑیے. انشاءاللہ آپ کو جو بھی گائیڈنس مولانا قاسم انشاءاللہ سب دیں گے. ہمارے کئی بھائیوں کو مولانا قاسم نے نماز تک سکھائی ہے آن لائن, تو آپ لوگ سیکھ بھی سکتے ہیں. قرآن بھی مولانا قاسم پڑھاتے ہیں, اور اس کے علاوہ تفسیر, کوئی بھی سوال یا ابھی بھی آپ کو کوئی شک اور شبہات موجود ہیں اسلام کے حوالے سے, تو ضرور اپنے کوشچن بنا کسی جھجک کے ہمارے پاس لے کے آئیے, اور فوراً سے فیصلہ کیجئے کہ آپ نے اسلام قبول کرنا ہے یا آپ نے کفر میں رہنا ہے. زندگی بہت چھوٹی ہے. مولانا قاسم جیسے کہتے ہیں جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. میں نے ان سے کاپی کیا. مولانا قاسم بہت بہت شکریہ. افضل بھائی میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ ہمیں کانٹیکٹ کیجئے, انشاءاللہ آگے بھی ہم ایک ساتھ ہی رہیں گے. بہت اچھی خبر سننے کو ملی آج کے پروگرام میں الحمدللہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگلے سیٹرڈے تک ہمیں اجازت دیجیے, اور زیادہ جی افضل بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جو میں ابھی بھی میں نے نا ابھی میرے دوست کو میں نے یہ سب بتایا کہ بھائی کہ وی آر ان دا رونگ ٹریک, مطلب کہ ہم غلط جگہ پہ ورشپ کر رہے ہیں وہ سب. تو ان لوگ کیا بولتے ہیں کہ اللہ ہے نا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت امام کو ہدایت دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ ہوتا ہے نا وہ اللہ کو ہدایت دیتے ہیں. کون؟ اللہ حضرت امام کو ہدایت دیتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ پورا اسٹارٹنگ میں پروگرام اسی بات پہ ہوا کہ اگر حاضر امام کو ہدایت دیتے ہیں تو حاضر امام خود ہدایت پہ کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ نے کبھی حاضر امام کو جماعت خانے میں دعا پڑھتے دیکھا ہے, یا ان کو 5 وقت نماز پڑھتے؟ وہ تو جماعت خانے کے ٹائم رہتا ہے نا, جماعت خانے کے ٹائم پہ دیدار رہتے ہیں نا, تو بھی وہ فٹافٹ سے نکل جاتے ہیں وہاں سے. بالکل. آپ نے کبھی ان کو حج کرتے نہیں دیکھا, آپ نے کبھی ان کو نماز روزے کی بارے میں امپورٹنس کے بارے میں نہ کرتے دیکھا ہے نہ بتاتے دیکھا ہے. سب چیزیں ختم کر دی. تو اگر ہدایت ہے تو ہدایت ان پر وہ خود کیوں نہیں ہے؟ یہ سارے سوال ہے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, اصل میں 2 گھنٹے کا پروگرام ہو گیا, مزید بات کر سکتے تھے. ہمارے بھائی جنید کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی افضل جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے دل میں کلمہ پڑھ چکے ہیں. اب افضل بھائی پر ہے کہ وہ ابھی لائیو میں کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں, تو ہمارے مولانا قاسم ہمارے افضل بھائی کو کلمہ پڑھا سکتے ہیں. افضل بھائی کیا کہیں گے, ہم سب کلمہ پڑھ لیں دوبارہ؟ آپ چلیے پڑھ لیتے ہیں پھر. پڑھ لیتے. مولانا قاسم بسم اللہ کیجیے. جی پہلا کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ واشہد ان واشہد ان محمدا محمدن رسول اللہ عبدہ ورسولہ. عبدہ ورسولہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وہ اکیلا ہے اور تنہا ہے. وہ اکیلا ہے اور تنہا ہے. اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں. اللہ کے رسول اور بندے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام اور ایمان پر سلامتی کے ساتھ رکھے. مرتے وقت ہم سب کو کلمہ طیبہ نصیب کرے, اور قبر عذاب حشر نشر کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. جنت الفردوس میں ہم سب کو داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اکٹھا. آمین ثم آمین. افضل بھائی آپ کے اس کلمے سے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ سوچ رہے تھے وہ آج کلمہ پڑھ چکے ہوں. بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا, ہمیں انسپریشن دینے کا, ہماری سپورٹ کرنے کا, اور ہمارے لیے ایک یادگار مومنٹ چھوڑنے کا. بہت بہت شکریہ. آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں. اگلے ہفتے پھر ایک الگ ٹاپک کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں گے. جی افضل بھائی.
जो नेक्स्ट सैटरडे को मतलब आपका प्रोग्राम रहेगा ना, उसमें ना जो वो फरमान जो बैंड कर दिए थे ना सुल्तान मोहम्मद शाह के, जी, हाँ उस पे ना कलाम इमाम टॉपिक, मुबीन। हम्म। हाँ उसके ऊपर टॉपिक कीजिए, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। जी बिल्कुल, कलाम इमाम मुबीन की आप बात करें, जरूर इंशाल्लाह आप लोग सजेशंस देते रहिए, आपके ही सजेशन से हम अगले प्रोग्राम रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, पर आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा क्या किसी एक का भी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ग्रुप, हमारे चैनल, हर चीज है। मैं आपको इसी जहाँ पर अभी आप आए हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से कांटेक्ट कीजिए, और या फिर आप अपना नंबर यहाँ पे अभी कमेंट्स में लीव कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वेट वबरकातुहू। मिनट, कमेंट में लीव कर रहा हूँ जी, मैं। ओके, कर लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी 299 है आपका हमारे साथ जुड़ना। बिल्कुल दीजिए अपना नंबर, मैं भी कमेंट में लीव कर देती हूँ। हमारे अफजल भाई की तरह कोई अगर ख्यालात में है, किसी तरह के वहम में था या है, तो वो आकर हमसे सवाल कर सकता है। मैंने कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, ये मेरा नंबर है, नोट कर लीजिए और राब्ता कीजिए। मौलाना कासिम इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करेंगे। जी ओके अफजल भाई। भाई, ओके भाई, हाँ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।